अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सबको आवाज़ आ रही होगी। यस, जैसा कि हज़रत अल्लामा इकबाल साहब फरमाते थे, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तहां हमारा। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, आप सबके सामने है, कोरोना वायरस और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ख़तरा है, जो जिन मराहिल के दरमियान, जिन मराहिल के बीच में से हम सब लोग गुज़र रहे हैं, वो आप सबके सामने है। यस, आवाज़ आ रही है सारे नू? चलो, जिन्हों नहीं आवाज़ आ रही उच्ची जी रौला पा दे। हारिस अवान, यस, सईद इकबाल साहब, वेरी गुड। तो खैर, मेरा तो जो इस मामले में सारे में मौक़िफ़ है वो यही है, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें, कोरोना वायरस से ना डरें। मौत जब भी अल्लाह ताला की तरफ से आनी है वो आनी है, उसको कोई इंसान नहीं रोक सकता। चाहे कोई बड़ा से बड़ा रईस हो, चाहे छोटे से छोटा कमी कमीन हो, जो मर्ज़ी हो, कोई इंसान मौत का रास्ता नहीं रोक सकता। हर इंसान ने, हर ज़िंदा चीज़ ने मौत का जायका चखना है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद हुआ है। जब मौत आनी है वो आनी है। गालिब फरमाते थे, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यस, तो डरने की तो ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला से डरें, कोरोना वायरस से ना डरें। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो अल्लाह ताला का कहर होती हैं। अल्लाह ताला का कहर ही सारी दुनिया पे नाजिल हो रहा है। उसकी जो वजूहात हैं वो मेरा ख़्याल है हर कोई अपने गिरेबान में झांक कर खुद ही देख सकता है। ऐसी कई वबाएँ, कई आफतें दुनिया पे नाजिल हो चुकी हैं पहले भी। हम में से तो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं आजकल नौजवान जिन्होंने कभी कर्फ्यू नहीं देखा। मुझे कर्फ्यू याद है 1977 में, जब यहाँ पर एहतजाज हो रहा था जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक मिनी मार्शल लॉ लगाया था पंजाब में। पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ था, मुझे याद है, हम जावेद मंजिल में रहते थे। तो गेट के बाहर सड़कें सुनसान थी, हू का आलम था, और हर थोड़ी देर के बाद फ़ौजी भाई हमारा खड़ा होता था ये कंट्रोल करने के लिए कि वो बाहर ना निकले। वो तो एक सियासी कर्फ्यू था, लोगों को एहतजाज से रोकने के लिए। अब भी मैं सुन रहा हूँ कि कुछ जगहों पर शायद कर्फ्यू लगाया जाए इस वबा को या बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। ये सब के लिए मुश्किल वक्त है। उन लोगों को कभी मत भूलें जो डेली वेजर्स हैं, जिनकी सारी रोज़ी रोटी उनकी उस दिन की मेहनत मजदूरी से वाबस्ता होती है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी भी बेरोज़गार हैं, यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों की बंदिश से, शादी घरों की बंदिश से, सिनेमाज़ की बंदिश से। अगर मज़ीद इस तरह के इक़दाम उठाए गए तो मज़ीद लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। आम इंसान बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है। हर किसी के पास ये आसाइश नहीं है कि वो अपने आप को घर में बंद कर ले और नेटफ्लिक्स या यूट्यूब या टीवी के मज़े लेता रहे और आराम से ज़िंदगी गुजार ले। बहुत से लोग हैं जिनकी शायद बहुत बुरी हालत हो बेरोज़गारी की वजह से इन हालात में, उनका ज़रूर ख्याल रखें। मुझे अफसोस है कि ऐसे मौक़ों पर ऐसे भी लोग होते हैं जो अफरा तफरी फैलाते हैं, जो झूठ फैलाते हैं, जो मौके का फ़ायदा उठाते हुए दूसरों को लूटते हैं, डाके डालते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, लोग आ जाते हैं कि जी हमने आपकी घर की कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सैनिटाइजेशन करनी है, और वो अंदर आके सारा कुछ लूट के चले जाते हैं। अफसोसनाक बात है, वो भी लोग थे जो लाशों के ज़ेवरात उतार लेते थे। ओजडी कैंप के बाद, मैं तो खैर तब यहाँ पे नहीं था पाकिस्तान में, मैं बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहा था, मैंने सुना था ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए थे। तो ऐसे केओस और अफरा तफरी से बचें। खैर, ये तो इस वक्त की बात है। मुझे केओस से याद आता है
اکثر لوگ بات کرتے ہیں ڈاکٹرین آف اسٹیٹ نیسیسٹی کی. ڈاکٹرین آف اسٹیٹ نیسیسٹی کا جو سارا پرنسپل ہے اس کی بنیاد ہی ہے اوائڈ کیوس ایکسیپٹ ٹیرنی. آمریت کو قبول کر لو, افراتفری سے کسی طرح بچو. افراتفری ایسے حالات میں ہی آتی ہے. شاید آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ افراتفری اور کیوس سے بچنے کے لیے ڈاکٹرین آف اسٹیٹ نیسیسٹی کو استعمال کیا جاتا ہے. ابھی بھی ایک یہ اسٹیٹ نیسیسٹی ہی ہے جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. شہروں کو شاید لاک ڈاؤن کرنا پڑے. گھبرائیں مت. خیر یہ تو ایک مذاق سا ہی بن گیا یہ بات, گھبرانا نہیں ہے. پر قائد اعظم محمد علی جناح کا ارشاد ہے مسلمان مشکل وقت میں گھبرایا نہیں کرتا. گھبرائیں مت, خدا پہ بھروسہ کریں, بہتر وقتوں کی امید رکھیں. اللہ نے کیا تو یہ وبا یہ جو بھی ہے یہ خود ہی نیست و نابود ہو جائے گی. لوگوں نے طرح طرح کے ٹوٹکے, طرح طرح کے علاج, طرح طرح کی دعائیں, ہر قسم کی چیزیں بتائی ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو کرونا نہیں ہوگا, وہ کریں گے کرونا نہیں ہوگا. امریکہ میں کسی شراب خانے کے مالک نے اشتہار لگا دیا کہ جو شراب پیے گا اس کو کرونا نہیں ہوگا. شاباش ہے بھی چنگی گل ہے. کل نو نواں تماشا کر لو تسی. ایسے موقعوں پر ذاتی مفاد, ذاتی کاروبار یا اپنی بہتری سے بالا تر ہو کر اجتماعی طور پہ لوگوں کی بہتری اور لوگوں کے حالات کے بارے میں سوچیں. ہم میں سے کچھ لوگ اللہ کے فضل سے ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں. عام آدمی کی زندگی ان حالات میں بہت مشکل ہے. ان کا سوچیں. اگر آپ سے ہو سکے کسی کی مدد کر سکیں ضرور کریں. میں تو آج کل حیران ہوتا ہوں, مجھے لوگوں کے پیغام آتے ہیں فیس بک پہ بھی دوسری جگہوں پہ بھی کہ لوگوں کے کتنے برے حالات ہیں. جو لوگ روزمرہ کی محنت مزدوری سے کمائی کرتے تھے ان کے وسائل, ان کے رستے بند ہوئے ہوئے ہیں. یہ ہماری حکومت کا فرض ہے کہ اگر وہ لوگوں کو لک آفٹر نہیں کر سکتی, روزی نہیں مہیا کر سکتی, تو کم از کم ایسے حالات میں ان کی داد رسی تو کریں. بہرکیف وقت ہر قسم کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آفت زدہ دور سے ہمیں جلد نکالے, انسانیت کی بہتری کرے. اس وقت ہم ملکوں, قوموں, مذہبوں اور ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. مجھے عادت ہے اکیلا رہنے کی, اکیلا وقت گزارنے کی. بہت کم لوگوں کو ملتا ہوں. ہاں مجھے بہت زیادہ لوگوں کو ملنا پڑتا ہے علامہ صاحب کے حوالے سے, پر اس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم لوگوں کو ملوں. اب سارے لوگ ہی میرے جیسے ہو گئے ہیں. اب ہر کسی کو یہی پڑی ہوئی ہے کہ ہم کسی کو نہ ملیں, ہمیں کہیں سے یہ انفیکشن نہ لگ جائے. مجھے کسی انفیکشن کا ڈر تو نہیں ہے. جو کچھ ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اچھا بھی ہونا ہوتا ہے برا بھی ہونا ہوتا ہے, وہ ہو کے رہتا ہے. اس کو کوئی انسان کسی طرح سے نہیں روک سکتا. یہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں نے جس طرح پہلے کہا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, انسانیت کی آزمائش ہے. صرف ہمارے ملک کے لوگوں کی یا ہمارے خطے کے لوگوں کی آزمائش نہیں ہے, پوری انسانیت کی آزمائش ہے. یہ وقت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے, کون دوسروں کی کتنی مدد کر سکتا ہے اور کون دوسروں کو ایسے حالات میں بھی نقصان پہنچانے کے درپے ہوتا ہے. خدا کا واسطہ ہے اپنی ذاتی رنجشیں, ناپسندیدگیاں اور ایسی چیزوں کو بالائے طاق علیحدہ رکھیں, ان سے دور ہوں. اس وقت یہ ایسا وقت ہے جب کہ ہمیں اجتماعی طور پہ ساروں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, اپنے ہم وطنوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, اپنے ہمسایوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں, جگہ جگہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بہتر دن دکھائے. خیر, تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, ایسی چیزیں نہ کیا کریں. پہلے ہی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں. خیر, علامہ صاحب کی ایک نظم مجھے آج یاد آ رہی تھی جس کا ایک شعر میں آپ کو سنا بھی چکا ہوں. اوہو,
یس. اس نظم کا نام ہے ترانہ ملی. فرماتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا. سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا. خیر، علامہ صاحب کی ایک روح پرور نظم. اس وقت ایسی ہی چیزوں کی ضرورت ہے جن سے حوصلہ بلند ہو، جذبات بلند ہو، ان سے بہتر دنوں کی یاد آئے. خیر، بہت کچھ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. کسی قریبی، جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے بہت قریب ہو، اس کا اس دنیا سے چلے جانا کسی بہت بڑی قیامت یا آفت سے کم نہیں ہوتا. غالب نے ہی کہا تھا جاتے ہو یہ کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت ہے گویا کوئی دن اور. تو خیر، آفات اور مشکلات تو انسان کی زندگی میں آتی ہی رہتی ہیں. یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے ان سے مقابلہ کرنا اور ہمت نہ ہارنا. ابھی بھی ہم ایک ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں. ہمت نہ ہاریں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اپنا ساتھیوں سے، دیگر انسانیت سے رابطہ بحال رکھیں، لوگوں کی مدد کریں. جن لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے ان کی اگر آپ داد رسی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. یہ وقت ہی ایسا ہے، مشکل وقت ہے سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، صرف ہمارے خطے اور ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں. اینی وے، یہ ساری چیز کے بعد اب اور بھی میں دیکھتا رہتا ہوں حالات کی تبدیلیاں. آج کل تو ویلا ٹائم ہے. میں تو خیر ویسے ہی ویلا ہوتا ہوں. آج کل کچھ اور لوگ بھی، زیادہ لوگ بھی ویلے ہیں جن کے پاس ٹائم ہے. تو شاید کچھ لوگ زیادہ میری ویڈیوز دیکھیں اور میری باتیں سنیں. تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ فریکوینٹلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کئی باتیں ہیں 2 نیشن تھیوری کے بارے میں، پاکستان کی تخلیق کے بارے میں، حضرت علامہ اقبال کے بارے میں، جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں، جو میں آپ کو گوش گزار کروانا چاہتا ہوں. تو شاید یہ اچھا موقع ہے میں ان ساری باتوں پہ گفتگو کر سکوں. کوشش کروں گا. پر خیر، 2 چیزیں میں جانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا تھا. ایک تو آج میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے کہ جنگ گلی پلی کی آج اینیورسری ہے. جنگ گلی پلی، اگر آپ میں سے کسی کو نہیں پتا تو جنگ گلی پلی وہ جنگ تھی جو ترک فوجیوں نے جناب مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں
انگریزوں کے خلاف لڑی تھی. انگریزوں نے ترکی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. گلیپولی کے محاذ پر, سمندر کے کنارہ ہے غالباً, گلیپولی کے محاذ پر مصطفیٰ کمال اتا ترک اور ان کی افواج نے ان ایلائڈ پاورز, یورپین پاورز کو شکست دی تھی. اور اصل آزادی جو تھی ترکی کی, جتنا ترکی بچ گیا تھا, آپ کو آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, ہماری نوجوان نسل کو, کہ ترکی ایک زمانے میں کتنی بڑی اور عظیم الشان سلطنت تھی. اپنے دور کا سب سے بڑا سپر پاور تھی غالباً ترکی, جو آج سارا مڈل ایسٹ ہے, ایران کی سرحد سے لے کے یورپ تک ترکی کی حکومت تھی. پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انگریزوں اور فرانسیسیوں نے آپس میں بانٹ لیے تھے, سوائے جو اب ریاست ترکی رہ گئی ہے اس کے. اور وہاں پہ بھی انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی, اور گلیپولی کے محاذ پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ان کو شکست دے کر ترکی سے نکال باہر کیا تھا. آج اس دن کی اینیورسری ہے غالباً, تو شاید اسلام کی تاریخ میں وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اگر ترکی کی ریاست پہ بھی انگریز یا ایلائز قابض ہو جاتے تو شاید آج پوری دنیا کی تاریخ کچھ اور طرح سے لکھی جاتی. بہرکیف علامہ صاحب نے گلیپولی کی جنگ میں مصطفیٰ کمال کی کامیابی پر ایک طویل نظم لکھی تھی, طلوع اسلام, جو کہ علامہ صاحب کی سب سے انسپریشنل نظموں میں سے ایک ہے. اسی کے اشعار ہیں, اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی, جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اور پھر فرماتے ہیں, نوا پیرا ہو اے بلبل, کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. اس میں بلبل علامہ صاحب نے اپنے آپ کو کہا ہوا ہے. اور ایک علامہ صاحب کی نظم ہے حضور رسالت مآب میں, اس میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامہ صاحب کی نظم میں علامہ صاحب کو اندلیب باغ حجاز کا خطاب دیا ہوا, شاید عظیم ترین خطاب جو آج تک علامہ صاحب کو ملا ہو. بہرکیف آج گلیپولی کی جنگ کی سالگرہ ہے, تو میں دیکھ رہا تھا میرے پاس گلیپولی کی جنگ کا ایک تمغہ پڑا ہوا ہے, یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. گلیپولی سٹار اس کو کہتے ہیں. یہ جو بھی گلیپولی کی جنگ میں فوجی شریک ہوا تھا ترکی کے حمایتیوں میں سے, ان سب کو یہ تمغہ دیا گیا تھا. یہ نزدیک سے اگر آپ دیکھ سکیں, اس کے اوپر سلطنت عثمانیہ کا نشان بنا ہوا ہے. اس کو تغرا کہتے ہیں غالباً, یا کیا کہتے ہیں, یہ ہلال ہے, اس کے اوپر یہ ان کا نشان بنا ہوا ہے. اس کو غالباً تغرا کہتے ہیں. ہاں جی میڈم, بیٹی شہرزاد لالا, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا چلو, ہن تک نہیں آ رہی تو پھر مزے کرو. تو خیر یہ ایک گلیپولی سٹار ہے. تو شاید اسلام کی تاریخ میں بہت سی فتوحات ہوئی ہیں. حضرت عمر فاروق کے دور میں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, ساری مڈل ایسٹ, سینٹرل ایشیا پر اسلام غالب ہو گیا تھا. گلیپولی ایک ایسی جنگ تھی جہاں پر ایک ریاست, مسلمان ریاست نے اپنی سرحدوں کا تحفظ کیا تھا. بعد میں شاید وہ ریاست اسلامی ریاست نہیں رہی, پر مسلمان ریاست ضرور ہے. چاہے جتنا مرضی وہ سیکولرزم کا پرچار کریں, ترکی ہمیشہ ایک مسلمان ریاست ہی رہے گی. لوگوں کے دلوں میں اسلام ہمیشہ زندہ رہتا ہے, چاہے جتنا مرضی باہر سے وہ سیکولر بن جائے. سینٹرل ایشیا کے ممالک تھے, اتنے سال روس کے زیر تسلط رہے, سیکولرزم, زبان کی ان کی تبدیل کر دی گئی. جب ان کو روس سے آزادی ملی, پھر وہاں پر اسلامی تحریک آگے بڑھنا شروع ہو گئی. علامہ صاحب کا کلام وہاں پر, کیونکہ فارسی سے ملتی جلتی ان کی لوکل زبان تھی, علامہ صاحب کا کلام وہاں پر بہت سارے لوگ بہت پسند کرتے ہیں. یہاں سے علامہ صاحب کی فارسی کی کتب لے جاتے ہیں وہاں پہ. تو خیر گلیپولی سٹار بھی آپ نے دیکھ لیا.
اور آخری بات جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ رہائیاں بھی ہو جاتی ہیں ضمانت پہ, وہی لوگ باہر نکل آتے ہیں. اب یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ لوگ, مجھے تو کبھی بھی انسان ہوتے ہوئے یہ کوئی چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی گرفتار ہو یا کسی کو سزا ہو. یہ ایک طرح سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے جن سے قانون کی خلاف ورزی ہو, پر جب پکڑنا ہی ہے تو پھر سارے لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے. پچھلے ادوار میں ہمارے جو حکمران تھے, انفارچونیٹلی یا بدقسمتی سے, وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ان کے باپ کی جاگیر ہے. اس طرح سرکاری املاک کو لوگوں میں مفت بانٹتے تھے جس طرح کوئی ریوڑیاں بانٹتا ہے سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے. ان سب کو پکڑیں, ان سب لوگوں کو, چاہے وہ صحافی ہوں, چاہے وہ وکیل ہوں, چاہے وہ جو مرضی ہوں. میں بھی وکیل ہوں, ہمارا ایک اپنا پروسیجر ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وکیلوں کے لیے. بڑے بڑے وکیلوں کے لائسنس کینسل ہو جاتے ہیں, سسپینڈ ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہوا ہے. اللہ کا فضل ہے میرے پہ کسی نے نہیں کبھی شکایت لگائی, پر میں نے شکایت کنندہ لوگوں کے وکیل کے طور پہ ان میں پیش ہوا ہوں, یا جن لوگوں کے خلاف شکایت تھی ان کے وکیل کے طور پہ بھی ان پروسیڈنگز میں پیش ہوا ہوں. وکیل کے لیے تو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی گرفتار ہو کے اس کو خیال ہوتا ہے کہ کیس مل جائے, بٹ بطور انسان مجھے کبھی خوشی نہیں ہوتی کہ کوئی گرفتار ہو یا کسی کو سزا ملے. پر جن لوگوں نے ہمارے قومی خزانوں کو لوٹا ہے, جن لوگوں نے ہماری سرکاری املاک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے بانٹا ہے, جن لوگوں نے اس ملک کے غریب لوگوں کو چیزوں سے محروم کیا ہے اپنے چند اقربا پروری کرنے کے لیے, ان لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے. ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے. بے گناہوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی سرکاری املاک کوڑیوں کے بھاؤ اپنے کسی پسندیدہ شخص کو بیچتا ہے یا لیز پہ دیتا ہے, اور وہی سرکاری املاک سپریم کورٹ کے آرڈر پہ واپس لی جاتی ہیں اور کروڑوں روپے کے ٹھیکے پہ نیلام کی جاتی ہیں, تو وہ جس شخص نے پہلے وہ ٹھیکہ لیا ہوا تھا چند ہزار روپے میں, اس نے ہماری قوم کا پیسہ لوٹا ہے. یہی پیسے, یہی کروڑوں روپے ہماری بہتری کے لیے صرف ہونے تھے. ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے اس قوم کے خزانے پہ ڈاکے ڈالے ہیں, چاہے وہ جو مرضی ہو. ابھی تو ایک صاحب کو گرفتار کیا ہے جس پہ اتنا رولا ڈلا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے جو الزامات ان کے خلاف لگائے گئے ہیں. پر جو اصل چور ہیں ان کو مت چھوڑیں. یہ سب کے سامنے ہے جن لوگوں نے پچھلے حکمرانوں سے اس قسم کے ٹھیکے اور لیزیں اور اپنی پسند کی چیزیں کروائی ہیں. مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے صحافی نے ایک ہندو وقف پراپرٹی جو تھی وہ اپنی کسی تنظیم کے لیے الاٹ کروا لی. اس پہ اوریہ مقبول جان صاحب نے بہت اعتراض کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اوریہ مقبول جان صاحب کو انہوں نے اٹھا کے کہیں اور OSD لگا دی اور وہ الاٹمنٹ کر دی اس دور کے وزیر اعلیٰ نے. میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, یہ سب کے سامنے ہے, کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے. سپریم کورٹ میں آیا کہ یہ پیٹرول پمپوں کے ٹھیکے جو ہیں وہ چند ہزار روپے میں اپنے قریبی لوگوں کو ہمارے حکمرانوں نے دیے ہوئے تھے. وہی ٹھیکے دوبارہ نیلام ہوئے ہیں تو وہ کروڑوں روپے میں نیلام ہوئے. وہ پیسے ہمارے پہ ہی خرچ ہوں گے, ہمارے لوگوں کی بہتری پہ خرچ ہوں گے. بار کیف اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں, مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو بہتر دن دکھائے. اس مشکل وقت سے ہمیں نجات دلائے, انسانیت کی بہتری فرمائے. خیر, میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. باقی باتیں انشاءاللہ دوبارہ پھر کبھی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اور اپنے تحفظ میں رکھے, تمام بیماریوں اور آفات سے محفوظ رکھے, اپنے تحفظ میں رکھے اللہ تعالیٰ. پاکستان پائندہ باد.